नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल अमीनिल मकीनिल हनीनिल करीमिर रऊफुर रहीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वाजिबुल एहतराम साथियों, अल्लाह ताला का बेपनाह लुत्फ़ व करम और उसका एहसान अज़ीम है कि जिसकी तौफ़ीक से हम उसके ज़िक्र के लिए उसके घर में जमा हैं। पिछली नशिस्त में हमने सूरह अल इमरान की आयत नंबर 115 और 116 पर गुफ्तगू की थी और बाद का अख्ताम हमने अल्लाह करीम की इस बात पर किया था, अल्लाह करीम के इस कौल पर किया था कि अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया कि जिन लोगों ने कुफ्र किया तो ना उनका माल और ना उनकी औलाद उनको अल्लाह के अज़ाब से बचा सकेंगे। और ये वही लोग हैं जो जहन्नमी हैं और हमेशा हमेशा इसी में रहेंगे। आयत नंबर 117 में अल्लाह करीम इरशाद फरमाते हैं, मसलु मा युनफिकून फी हादिल हयातिद दुनिया कमसली रिहन फीहा सिर्रन असाबत हरसा कौमी ज़लमू अनफुसहुम फ़अहलकतहु वमा ज़लमुहुमुल्लाहु वलाकिन अनफुसहुम यज़लिमून। कि ये जो लोग जिनका ज़िक्र अल्लाह करीम फरमा रहे हैं, जो भी माल इस दुनिया में खर्च करते हैं, इसकी मिसाल उस हवा सी है जिसमें सख्त पाला हो और वो ऐसी खेती पर जाकर पड़े जो अपनी जानों पर ही जुल्म करती हो और वो उसे तबाह कर दे, और अल्लाह ने इन पर कोई जुल्म नहीं किया बल्कि वो खुद अपनी जानों पर जुल्म करते हैं। तो दो किस्म के लोगों का जिक्र जो अल्लाह करीम कर रहे थे साबिक़ा आयात जिस पर हमने गुफ्तगू की, एक वो लोग जो अल्लाह की ज़ात पर ईमान लेकर आए, आखिरत पर ईमान लेकर आए, नेक अमाल करते रहे और नेकी की दावत देते रहे, बुरे अमाल से बचते रहे और बुराई से रोकते रहे। तो अल्लाह ने फरमाया कि ये हकीकत में ये परहेजगार हैं और मैं इनकी कदर करूँगा, मैं इनकी कदर करूँगा। और दूसरी तरफ वो लोग जिन्होंने मानने से इनकार किया। क्या मानने से इनकार किया? अल्लाह को और अल्लाह के रसूल की बात को मानने से इनकार किया। तो उनके माल की अल्लाह करीम जिक्र फरमा रहे हैं कि अब ये जो कुछ भी खर्च करें ना, और ये ख़ास कर जो आयत करीमा की शान नुज़ूल है, ये ऊपर वाली भी, और ये यहूद को खिताब किया जा रहा। मदीने में वो मालदार थे और माल खर्च करते थे मुसलमानों के दीन को रोकने के लिए और अपने दीन को फैलाने के लिए। तो अल्लाह उनको ये बता रहे हैं कि तुम जो भी माल खर्च करते हो उसकी मिसाल ऐसे है कि जैसे हवा हो और हवा में पाला हो, ठंडी, जिसको हम जाड़े की हवा कहते हैं ना, सख्त सर्द हवा, तो वो जब खेती पर पड़ती है तो उसको नुकसान पहुंचाती है। जो कुछ उसने उगाया होता है, जो कुछ उसने बनाया होता है, जो उसको लगा होता है, वो तेज ठंडी जाड़ेदार हवा वो उसको तबाह बर्बाद कर देती। तो अल्लाह फरमाते हैं कि ये जो माल खर्च किया जाता है ना, अब माल खर्च करने के दो ही तरीके हैं। ये जो दो चेहते हैं, ये दो किस्में हैं। इंसान माल खर्च करता है या दुनिया के फ़ायदे के लिए या आखिरत के फ़ायदे के लिए।
یا دنیا کے فائدے کے لیے یا آخرت کے فائدے کے لیے؟ اب ایمان والا اگر ہو تو وہ دنیا کے ہی فائدے کے لیے خرچ کرے اور آخرت کے لیے خرچ کرے تو پھر بھی آخرت کا خانہ اس کا، جن کو ریاکار اللہ کہتا ہے، تھے ایمان والے لیکن مال جب خرچ کرتے تھے تو کس کے لیے خرچ کرتے تھے؟ دنیا کے لیے خرچ کرتے تھے۔ تو ایک مثال تو ایسے لوگوں کی ہے جو جنہوں نے دین کو قبول کرنے سے انکار کر دیا، اب وہ دنیا میں نمائش کے لیے خرچ کریں یا نہ کریں اس سے تو کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ اگر وہ آخرت کے لیے بھی خرچ کرتے ہیں تو آخرت میں ان کا حصہ ہی موجود نہیں ہے۔ اللہ نے فرما دیا کہ ان کو وہاں کچھ ملنے والا، میرے پاس ان کے لیے کچھ نہیں۔ کیوں؟ کہ انہوں نے اپنی زندگی جو گزاری وہ میری اور میرے محبوب کی مرضی کے بغیر گزاری۔ اب ساری کائنات کے خزانے بھی وہ اگر لٹا دیں، ساری کائنات کے خزانے بھی اگر کوئی شخص لٹا دے، خرچ کر دے، غریبوں پر، مسکینوں پر، مجبوروں پر، بے کسوں پر، ساری کائنات کے خزانے لٹا دے، لیکن اگر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری نہیں کی تو قیامت کے بعد اس کو کچھ ملنے والا نہیں۔ یہ ان لوگوں کے لیے پیغام ہے جو پیسہ تو خرچ کرتے ہیں لیکن اطاعت رسول سے دور ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایک طبقہ تو وہ ہے جو صاحب ایمان ہے ہی نہیں اور وہ کروڑوں اربوں خرچ کرتے ہیں۔ پوری دنیا پر یہ جو نظام آج کل چل رہا ہے، یہ جو آپ کو ویکسین لگتی ہے، پولیو کے قطرے جو آپ کے بچے پیتے ہیں نا، جو پولیو کے قطرے پیتے ہیں، یہ جو پولیو کے قطرے بھی آتے ہیں یہ ڈونیشن ان کی طرف سے آتی ہے جو ایمان والے نہیں ہیں۔ اور بڑے چیریٹی کے کام وہ کرتے ہیں، کروڑوں ڈالر جو ہیں، کروڑوں اربوں ڈالر وہ خرچ کرتے ہیں انسانیت پر۔ ان کا اجر ان کو دنیا میں اللہ لوٹا دیتا ہے، ان کا اجر ان کو دنیا میں لوٹا، اسی لیے وہ دنیا کہتے ہیں کہ کافر کی دنیا جو ہے وہ عظیم تر ہوتی ہے۔ کیوں؟ کہ جب وہ کافر دنیا کے لیے کام کرتا ہے تو اللہ کبھی اپنے پر قرض نہیں رکھتا، اللہ اس کو واپس لوٹا دیتا ہے۔ لیکن آخرت میں اس کے لیے کوئی حصہ موجود نہیں ہے۔ اور دوسرا وہ جو ہے تو ایمان والا، اللہ اور اللہ کے رسول کی ذات پر یقین رکھتا ہے، قرآن کو مانتا ہے، رسول کو مانتا ہے کلمہ گو، لیکن جب مال خرچ کرنے کی باری آتی ہے تو مال اپنی مرضی سے خرچ کرتا ہے، ویسے خرچ نہیں کرتا جیسے اللہ اور اللہ کے رسول نے حکم دیا۔ تو ایسے بندے کو بھی آخرت میں کچھ ملنے والا نہیں ہے، کیونکہ اس نے خرچ کیا ہی نہیں اللہ کے لیے، تو پھر جب وہ اللہ کے پاس پہنچا ہی نہیں تو وہاں سے ملے گا کیا؟ اللہ نے تو فرمایا کہ میں تمہیں جو ایک رائی کا دانہ بھی تو وہاں مجھ کو بھیجے گا وہ میں تجھ کو لٹاؤں گا۔ تو جو مال، جو اعمال، جو صدقات، خیرات، نفقات، جو کچھ بھی انسان خرچ کرتا ہے، جب وہ رب کریم کے پاس پہنچا ہی نہیں ہے تو واپس کیسے ملے گا آپ کو؟ اللہ یہ بات سمجھانا چاہ رہا ہے کہ یہ جو تمہاری انا ہے نا، تمہاری ذات کا جو بت ہے، اس کی وجہ سے تیری جان پر ظلم ہوتا ہے، میں تیری ذات پر ظلم نہیں کرتا۔ میں نے پہلے بھی آپ سے عرض کی کہ اللہ کی صفات میں ظلم کی صفت پائی نہیں جاتی۔ اللہ ظالم نہیں ہے، اللہ عادل ہے، وہ پورا ناپ تول کر کے تیرے کیے ہوئے کا حساب کر کے تیرے ہاتھ میں تھما دے گا، یہ اس کی شان ہے، اس میں وہ کمی بیشی نہیں کرے گا۔ اب اگر میرا ہے ہی وہاں کچھ نہیں، اس میرے لاکر میں، میرے اکاؤنٹ میں جو اللہ کریم نے میرا کھول رکھا ہے آخرت میں، اگر وہاں پر میں نے کچھ بھیجا ہی نہیں ہے
تو پھر وہاں سے مجھے ملے گا کیا؟ جب آخرت کے روز میرا حساب و کتاب کھولا جائے گا، میری کتاب کھولی جائے گی، میرا لاکر کھولا جائے گا، تو اس میں سے کچھ نکلے گا ہی نہیں، تو خالی صفحہ ہی پھر میرے ہاتھ میں تھما دیا جائے گا۔ پھر میرا کلیم وہاں بنتا نہیں ہے کہ رب کریم یہ میں نے کیا، رب کریم یہ میں نے کیا۔ اللہ کہے گا کہ نہیں، تو نے میرے لیے نہیں کیا، تو نے اپنی ذات کے لیے کیا، دنیا کے لیے کیا۔ جیسے کافر کو میں نے دنیا لٹا دی، ویسے تجھے بھی میں نے دنیا لٹا دی۔ وہ ایمان والا نہ تھا، پھر بھی دنیا کے لیے کرتا رہا، تو اس کو بھی دنیا لٹا دی۔ تو ایمان والا تھا لیکن پھر بھی تو دنیا کے لیے کرتا رہا، تجھے بھی میں نے دنیا لٹا دی۔ اب نہ آخرت کے اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ بچا، نہ تیرے لیے آخرت میں کوئی حصہ بچا، تو وہاں سوا سوا کر دیا جائے گا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ جو بھی ظلم کرتا ہے اپنی جانوں پر وہ خود کرتا ہے، میں کسی کی جان پر ظلم نہیں کرتا۔ تو مال خرچ کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے میرے بھائیوں، بلکہ مال کیا، اللہ کی فرما برداری کے جتنے بھی مظاہر ہیں، فرما برداری اطاعت بھی، اس کا اظہار ہر ایک فعل میں آپ کا ہونا چاہیے۔ آپ نماز پڑھیں تو صرف اللہ کے لیے، آپ مجاہدات کریں تو صرف اللہ کے لیے، آپ کسی کے ساتھ تعلق رکھیں تو اللہ کے لیے، کسی کے ساتھ تعلق توڑیں تو اللہ کے لیے، رشتوں کو بنا کر رکھیں تو اللہ کے لیے، مال کو کمائیں تو اللہ کے لیے، مال کو خرچ کریں تو اللہ کے لیے، قرآن کے ساتھ تعلق جوڑیں تو اللہ کے لیے۔ آپ کے ہر ایک عمل کا اگر دار و مدار اور آپ کی نیت میں اگر للہیت ہوگی تو پھر ہر ایک عمل جو ہے وہ آپ کو کئی گنا بنا کر رب کریم لٹا دے گا، یہ اس کا وعدہ ہے۔ تو سودا تو ہماری طرف سے غلط ہے کہ ہم کوئی کام بھی اللہ کے لیے کرتے نہیں ہیں۔ ایون یہاں تک ہم جو نماز پڑھتے ہیں نا، نماز 5 نمازیں پوری کر کے سوتے ہیں، لیکن معاف کیجئے گا کوئی ایک نماز بھی شاید ایسی نہ ہو جس میں ایسی خالصیت پائی جاتی ہو کہ جو ہم رب کے لیے ادا کرتے ہیں، آنے کی بھی جلدی اور جانے کی بھی جلدی۔ جی، مسجد میں قدم اس وقت رکھیں گے جب تکبیر اولیٰ کہہ دی گئی ہوگی یا کہنے والی ہوگی۔ 15 منٹ پہلے اذان ہوتی ہے مسجد میں، حی علی الصلاۃ، اچھا یہ بھی کر لیں، اچھا یہ بھی کر لیں، اچھا یہ بھی کر لیں۔ این اس وقت جب دیکھتے ہیں 15 سیکنڈ باقی بچے ہیں تو دوڑ لگا دیتے ہیں مسجد کی طرف، اور ابھی سلام مکمل نہیں ہوتا مولانا صاحب کا تو پیچھے سے کال آ جاتی ہے، کہاں ہوں؟ میں آ رہا ہوں بس۔ ایسا ہی ہے کہ نہیں ہے؟ تو نہ آتے ہوئے ہم دنیا سے تعلق توڑ کر آتے ہیں، نہ مسجد میں آ کر دنیا سے تعلق توڑنے کے لیے تیار ہیں، اور پھر بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ مولا ہم تیری نماز پڑھ رہے۔ تو جو دین کا اصل ہے نا میرے بھائیوں، میں وہ آپ کو بات سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اللہ کریم کو تیرے سجدوں کی، تیری رکوعوں کی، تیری عبادات کی، تیری ریاضات کی، تیری تلاوتوں کی ضرورت نہیں ہے۔ بس وہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تو کس قدر میرا اور میرے محبوب کا تابع دار ہے، تیرے وجود کے اندر فرما برداری ہے بھی کہ نہیں ہے۔ ابا جی آواز دے نا بیٹے کو، تو پہلی آواز میں بیٹا اگر نہ سنے، دوسری آواز بابا جان دے دیں اگر، تو تیسری آواز پہ ساتھ 2 گالیاں بھی آئیں گی۔ ایسا ہی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ لیکن رب کی شان یہ ہے کہ رب اپنے بندے پر لعنت نہیں کرتا، کفار پر کرتا ہے۔ وہ ڈیل دیتا ہے، لمبی ڈیل دیتا ہے، اور وہ جو ڈیل دیتا ہے ہم اس سے چوڑے ہو جاتے ہیں۔
وہ گرفت نہیں کرتا، ہمارا محاسبہ نہیں کرتا. ہم ہر روز آواز سنتے ہیں حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، یہاں سے سنتے ہیں یہاں سے نکال دیتے ہیں. اس کے باوجود وہ نہ ہمارا رزق بند کرتا ہے، نہ ہماری عزت پہ کوئی حرف آتا ہے، نہ ہمارے منصب پہ کوئی فرق آتا ہے. وہ نوازتا چلا جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا دعویٰ ہے، جھوٹا ہے یا سچا ہے، کہ مولا ہم تیرے محبوب کی امت ہیں. اس دعوے کے سبب سے وہ جو رشتہ ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جوڑ رکھا ہے، اس وجہ سے رب ہماری گرفت نہیں کرتا، مؤخر کرتا ہے، ہر چیز کو روک کے رکھتا ہے. ابھی سمجھ جائے گا، ابھی باز آ جائے گا، ابھی توبہ کر لے گا، ابھی پلٹ آئے گا. اس انتظار میں رب کریم آخری سانس تک انسان کو مہلت دیتا ہے، ایمان والے کو، کہ پلٹ آئے گا. لیکن شاید ہم نے بھی قسم اٹھا رکھی ہے کہ مولا جو تم نے جہنم بنائی ہے ہم نے اس کو بھر کر رہنا. ہم سمجھتے ہیں یہ خالی خولی 2-4 رکعت نماز پڑھ لی تو سارا معاملہ حل ہو گیا. سال کا زکوٰۃ کا مہینہ آیا تو جو بچا 200-400-500 اکٹھا کیا کسی کو دے دیا تو مقصد پورا ہو گیا. رمضان آ گیا، قاری صاحب کو کھڑا کر کے قرآن کریم کی تلاوت سن لی اور 27 کو 2 کلو مٹھائی اٹھی کر کے پیسے اکٹھے کر کے ختم دلا دیا تو سمجھا دین مکمل ہو گیا. ہم نے دین کو رسم بنا کر رکھ دیا. مال جو خرچ کیا جاتا ہے وہ کس کا مال ہے؟ دینے والا بھی وہ، لینے والا بھی وہ. تو رسمن جو ہم معاملات کر رہے ہیں، اللہ کریم یہ نہیں چاہتا. اللہ چاہتا ہے جو تو کرنا چاہتا ہے نا، اس میں جو تیری نیت ہے نا اس کو میری ذات کے ساتھ منسوب کر. تیرا عمل تھوڑا ہے یا زیادہ ہے اس سے کچھ فرق پڑنے والا نہیں ہے. خالصیت کتنی ہے بھائی؟ یہ آدھا کلو دودھ ہو خالص ہو تو وہ 4 کلو پانی ملے دودھ سے بہتر ہے کہ نہیں ہے جی؟ کوانٹٹی جو ہے نا، مقدار جو ہے وہ معنی نہیں رکھتی، معیار معنی رکھتا ہے. تو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے زیادہ مال ہونا ضروری نہیں. چاہے 1 درہم، 1 دینار، 1 روپیہ، 1 پیسہ ہی اللہ کی راہ میں کیوں نہ خرچ کیا جائے، اگر نیت یہ ہے کہ مولا کریم یہ تیری رضا کے لیے خرچ کر رہا ہوں، تو کروڑوں اربوں ڈالروں سے خرچ کرنے سے بہتر ہے جو دنیا کے لیے خرچ کیے گئے. تو ہم اگر یہ چاہتے ہیں کہ جب اللہ کے ہاں جائیں، اللہ کے پاس جائیں تو وہاں پر ہم سرخرو ہو جائیں، تو اس کا طریقہ یہی ہے کہ اپنے ہر ایک عمل میں اللہ کی ذات کو شامل کر. جو کچھ بھی کریں اللہ کے لیے کریں، جو کچھ بھی کریں اللہ کے رسول کے لیے کریں. بھائی آپ مکان بناتے ہیں نا، مکان ایک شاید حدیث مبارک بھی ہے، میں کوڈ نہیں کرتا شاید غلطی نہ ہو جائے. ہم مکان بناتے ہیں نا تو اس میں روشن دار رکھا کسی نے، تو پوچھا گیا اس سے کہ یہ روشن دان تو نے کیوں رکھا؟ تو اس نے کہا سرکار ہوا کے آنے جانے کے لیے اور روشنی کے آنے جانے کے لیے رکھا. یہی مقصد ہوتا ہے روشن دان کا. جو وینٹیلیشن آج کل رکھی جا رہی ہے گھروں میں، اسی لیے ہوتی ہے کہ روشنی بھی آتی رہے اور ہوا بھی آتی رہے. تو انہوں نے کہا کہ کیا ہی اچھا تھا اگر تو یہ کہتا کہ اذان کی آواز کے لیے میں نے یہ رکھا ہے، ہوا بھی آتی رہنی تھی، روشنی بھی آتی رہنی تھی. تو یہ ہے انسان کی نیت، کہ نیت اگر اللہ کے لیے ہو تو باقی جو کچھ بھی ساتھ ہے وہ پرائمری ہے، سیکنڈری ہے. نیت جو ہے پرائمری وہ ہونی چاہیے کہ میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں. آپ خرچ کریں گے اللہ کے لیے تو لوگوں میں واہ واہ تو ہوگی، وہ تو ہونی ہے. لوگ اندھے تو نہیں ہے نا جی. آپ جب خرچ کریں گے لوگوں کو پتہ چلے گا
کہ یہ فلاں خرچ کر رہا ہے، لیکن آپ کے من کے اندر یہ خواہش نہیں ہونی چاہیے کہ لوگ میری جے جے کار کریں۔ جے جے کار کرنے والی وہ ذات ہے، وہ دلوں کے اندر آپ کی محبت ڈال دے گا۔ تو ہم سودا غلط کرتے ہیں، ہمیں جو کرنا چاہیے وہ نہیں کرتے، ہم اپنی ذات کو نمایاں کرنے کے لیے سارے کام کرتے ہیں، وہ تو نمایاں ہو جاتی ہے لیکن اللہ کے ہاں ہماری حاضری نہیں لگتی۔ تو سبق یہ ہے میرے بھائیوں کہ اپنے ہر کام میں اللہ کے ہاں حاضری لگوائیں، مولا تیرے لیے ہے۔ اس کے جو دوسرے فائدے ہیں نا، ثانوی فائدے جو ہیں، ضمنی فائدے جو ہیں، وہ اس کے ساتھ آپ کو ملیں گے، ضرور ملیں گے، وہ کبھی رہ نہیں سکتے۔ تو اس لیے کوشش کیا کریں اللہ کے ہاں جو کچھ بھی آپ کریں اللہ کے لیے کریں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کریں، دنیا خود بخود آپ کے پیچھے آ جائے گی۔ آج کی بات یہیں ختم کرتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔